बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सियासत और शतरंज दोनों के कवानीन बड़े सादा हैं, मगर दोनों की चालें बड़ी अहम होती हैं। इसी तरह सियासत में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी चाल को बड़ा सोच समझ कर मौके और मौजू हालात के मुताबिक चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब 2024 के इंतखाबात हुए तो उस वक्त हर तरफ यही वावेला था कि ये हुकूमत 3 माह नहीं गुजारेगी, 3 माह के बाद नए इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन 8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2025 तक का सफ़र जो बिल्कुल अब पहुंच गया है, 1 साल हुकूमत ने पूरा कर दिया। और जिस बंवर से हुकूमत आगे चली है और ये जो कश्ती डामाडोल हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान को उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाते बचाते तरक्की की राह पर डाल दिया है। इसमें क्रेडिट हुकूमत का, ज़ाहिर बात है सियासतदान ही हुकूमतों को चलाते हैं। सबसे ज़्यादा क्रेडिट हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का। जब बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की, तो मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर बात है वो वफाक के अंदर मौजूद है, और बाकी उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में उनके साथ जुड़े हुए हैं और शाना बशाना चल रहे हैं और कंधे से कंधा उन्होंने मिलाया हुआ है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2024 के बाद ये बातें तो हो रही थी कि हुकूमत नहीं चलेगी, ये मुल्क नहीं चलेगा, लेकिन ये हुकूमत चल पड़ी। 1 साल हो गया। अब ये बात इसलिए भी मैं दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द 4 रोज़ा दौरे पर गया है चाइना के अंदर, और इस दौरे की क़यादत कर रहे हैं सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब। उनके साथ मौजूद हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं और इक़्तिसादी अमूर के बेहतरीन प्लेयर हैं। उनके साथ वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी साहब। चीन के साथ पाकिस्तान के रवाबत बहुत पुराने हैं। जब से पाकिस्तान बना है तो चीन के पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान 2 ब्लॉक्स में गिरा हुआ था। 1965 की बात करें तो उस वक्त हम सोवियत यूनियन के साथ थे। आज की बात करें तो आज हम अमेरिकन के भी इत्तेहादी हैं बहुत सारी जंगों में, और चीन भी हमारा ब्रादर मुल्क है और वो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो लिहाजा बड़ी सोच समझ और बड़ी मोहतात तरीके के साथ एक बैलेंस जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको लेके पाकिस्तान चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ जो वफ़द चीन के अंदर गया है, वो चीन के साथ उन्होंने जो अपने मामलात को आगे बढ़ाया है, तो ये कोई आसान बात नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो चीन हमसे वाक़ई नाराज़ हो रहा था। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो अमेरिकन दबाव के बाद सी पैक का काम रुक गया या सुस्त रवि का शिकार हुआ, जिस पर चीन के लोगों ने माइंड किया। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान का जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, तो उसके अंदर उन्हें वो दचका लगा जिस पर चीनी हुकूमत बैक फुट पर चलेगी, और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार भी किया। फिर क्या हुआ कि उनके जो कॉन्वॉय हैं या उनके जो भी यहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, उन पे हमले होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से चीन और थोड़ा-सा नाराज़ हो गया। मौजूदा हुकूमत ने ये सोचा है कि चीन हर मौके पे हमारा साथ दे रहा है और हम उसको नाराज़ कर रहे हैं और उसकी नाराज़गी का पहलू तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के जो सबसे सयाने लोग हैं ना, वो बैठे और उन्होंने कहा कि इसका हल तो सिर्फ यही है कि एक मोतबर क़यादत, जिसको एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल हो, जिसको नवाज शरीफ साहब की भी सपोर्ट हासिल हो, जिसको पीपल्स पार्टी भी ओन कर रही हो, ये क़यादत और ये वफ़द चीन में जाएगा। तो इस चीन की क़यादत की फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब उनके साथ हो गए, और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी साहब हो गए, क्योंकि चीन को हमसे कुछ इश्यूज़ थे, कुछ नाराज़गी थी, और नाराज़गी हमने कम करनी थी, उसको रफ़ा-दफ़ा करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना था। आसिफ अली ज़रदारी साहब की जब बात करता हूँ तो मुझे वो लोग कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े ज़ीरक खिलाड़ी हैं सियासत के, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं जब ये बात को रिपीट करता हूँ कि किसी की नाराज़गी को सुलह में बदलने का जो फ़न है, ये वाक़ई
آصف علی زرداری صاحب کے پاس آتا ہے۔ انہوں نے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اسمبلی کے فلور پہ ایک تقریر کی تھی، اور تقریر کے چند جملے یہ تھے کہ اس جنگل میں ہر طرف سے بندے لا کر بٹھا دیے گئے ہیں، بہرحال کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے دن چلتے ہیں، ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ ان کی وہ پیشین گوئی سچ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، اتحادی ساتھ آ گئے، حکومت 1 سال پورا کر چکی ہے۔ اب وہ سی پیک 2 کے پروجیکٹ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہیں۔ سی پیک 2 کا مرحلہ پاکستان، پاکستانی معیشت، پاکستان کی ترقی کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ سی پیک پہلے میں روڈ بنانے تھے، ایئرپورٹ بنانے تھے، ایک انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا جو ہم نے کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اگلا مرحلہ تھا انڈسٹریلائزیشن کا۔ انڈسٹری لگنی تھی، چین کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ انڈسٹری لگے، وہ اپنی پروڈکٹ پاکستان کو بھی دے اور باہر کے ممالک بھی بھیجے۔ اب اس انڈسٹری کا کیا فائدہ ہونا تھا؟ دیکھیں، پاکستان بہت زیادہ جو چیزیں خریدتا ہے وہ چین سے اگر چیزیں خریدتا ہے تو اس کی شپمنٹ، اس کا آنے جانے کا فریٹ، اس کا آنے جانے کا وقت، یہ بہت زیادہ جو بزنس کے لیے جو ہے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں یہاں پہ بنے گی تو آپ کی ایل سی کا خرچہ بچے گا، آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بچے گا، اور سب سے زیادہ وقت جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کے پلس پہ آپ ہاتھ رکھ لیں گے۔ تو یہ اب سی پیک 2 کے پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں، اور اب یہ خوشخبری آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنی تھی کہ جو حکومت چین ہے وہاں پہ انہوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے چینی صدر شی چنگ پن ان سے بھی ملاقات کی ہے، پھر ان کے جو وزیر اعظم ہیں چین کے لی کیانگ، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو چین سے پاکستان ہر طرح کے معاملات کو درست سمت پہ ڈال رہا ہے۔ مطلب سیاسی بنیادوں پہ اگر دیکھیں تو پاکستان کی بڑی پاور پالیٹکس کو مکمل حمایت حاصل ہے، اس لیے وہ چین پر گئے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی پہ بات کرنی ہے تو اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ ان کو سیکیورٹیز کے ایشو ہیں تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے اب دوستی کا بالکل ہاتھ پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ چین نے اس دوستی کا ہاتھ اس لیے بھی بڑھایا ہے کہ چین کے بھی سٹیک تو ہیں نا، ظاہری بات ہے وہ بھی دنیا میں اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ $300 ملین کے معاہدے کیے ہیں۔ اور بڑی اہم بات ہے اس پہ کہ چین کا جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف یہ ہاتھ آگے بڑھانا، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے، پاکستان کی آئی ٹی کے لیے، پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، پاکستان کی تمام ٹیکنالوجی کے لیے، اور پاکستان کی جو خصوصاً اب بات کرتے ہیں دفاع کے معاملات پر، چین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چین کو کیا ایشوز تھے؟ سب سے زیادہ چین کو سیکیورٹی ایشوز تھے، ان کے کانوائے پہ حملے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کے جو کیجویلٹیز ہوئی ہے اس پہ چین نے پاکستان سے مانگ بھی کی تھی کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، لہٰذا اگر اس پہ جوائنٹ وینچر کر لیا جائے اور پاکستان اور چین مل کر سیکیورٹی کے ایشوز کو دیکھے تو یہ معاملہ درست ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں تھوڑا سا اپنے نیبرنگ کنٹری کی طرف جانا ہوگا، افغانستان، جس پہ ہم ظاہری بات ہے حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بارڈرز کے اندر لوگ آتے ہیں، وہ ٹی ایل پی کے لوگ ہیں، چاہے وہ بی ایل پی کے لوگ ہیں، وہ کانوائے پہ حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ جو ترقی کا سفر ہے متاثر ہوتا ہے۔ پاکستانی حکومت ایک جو وہاں پہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ چین کیونکہ ایک بڑا میجر سٹیک ہولڈرز ہے پاکستان کے ساتھ، اور چین کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان کے بھی اندر ہو رہی ہے۔ پاکستان تو اپنا احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ چین کے ذریعے بھی پیغام افغانستان تک پہنچایا جائے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہذا چین اگر وہاں پہ اگر مثبت جسے کہتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سافٹ طریقے سے پیغام پہنچائے گا تو یقینی طور پہ افغانستان کی جو انتظامیہ ہے، افغانستان کی حکومت ہے، اس کو غور سے سنے گی اور اس پہ عمل درآمد بھی کرے گی۔ پاکستان نے کہا لیکن وہاں پہ نہیں ہوا، لیکن یہ ایشوز تو ہیں، لہٰذا ایک خوشخبری یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے روابط اب الحمدللہ بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم بات ہے۔
اور اب دوسری میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ ایک طرف صدر آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہیں چین کے اندر، جنہوں نے کہا کہ سب سے پہلے چین ہمیں ضرورت ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے 2022 کے اندر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس کے اندر جب 22 ماہ کی حکومت تھی تو انہوں نے وزارت خارجہ کی بڑے احسن طریقے سے ذمہ داریاں ادا کی تھی. انہیں انوائٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ گئے ہوئے ہیں امریکہ، اور وہاں پہ انہوں نے ناشتہ بھی ان کے ساتھ کیا. تو یہ اگر دیکھے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی تو اس کو چلانے والے تو پھر مجھے یہ اگر کہنا چاہوں تو بے جانا ہو گئے میرے یہ الفاظ، کہ اس کو تو پھر پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے. آصف علی زرداری پیچ اپ کروا رہے ہیں سارے پاکستان کا چین کے ساتھ. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہ امریکن کے ساتھ سفارتی تعلقات کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک بیلنس خارجہ پالیسی رکھتے ہوئے نہ تو امریکہ کو ناراض کرنا ہے نہ چین کو ناراض کرنا ہے. ہم نے اپنے مفاد کو بھی دیکھنا ہے، اور دنیا کے جو انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ترقی کا، اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. لہٰذا یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جتنا آپ بہتر پازیٹیو سمت میں دیکھیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اچھا، ساتھ میں نے ایک اور موضوع پہ یہ بات کرنی ہے کہ حکومت اپنے 1 سال جو ان کا مکمل ہوا ہے، جمہوریت کا 1 سال، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی اہم تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی. اور جب یہ تقریب منعقد ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے، ظاہر بات ہے جب وہ اچھے موڈ میں آتے ہیں تو وہ لطیفے بھی سناتے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ آسٹریلیا کا اور پاکستان کا ایک میچ ہو رہا تھا. اس میچ کے کپتان تھے انتخاب عالم پاکستان کی طرف سے، اور ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے سلیم الطاف صاحب. وہ کہہ رہے کہ وہ ٹیسٹ کا آخری روز تھا اور آسٹریلیا کے کپتان نے ڈینس للی کو بالنگ پہ لگا دیا. جب ڈینس للی بالنگ کرنا شروع ہو گئے تو ڈینس للی ظاہر بات ہے وہ تیز فاسٹ بالر تھے، تو پاکستان کی یہ آخری جوڑی تھی انتخاب عالم اور سلیم الطاف صاحب. چند اوور رہ گئے تھے، تو جب انہوں نے بالنگ دی ڈینس للی کو تو انہوں نے تیز باؤنسر شروع کر دیے، جو انتخاب عالم کے کبھی یہاں کندھے پہ لگے، کبھی سر پہ لگے، کبھی پاؤں پہ، کبھی، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں زخمی کر دیتا ہے. بس خون نہیں نکلیا لیکن انتخاب عالم بیچارہ رون والا ہو گیا. تو جب یہ سارے انہوں نے پورا ختم کر لیا اور اوور بھی ختم ہو گئے تو وہ اپنے کندھے کی تکلیف سے نڈال تھے. تو جب یہ ختم ہوا تو اس پر جو سلیم الطاف تھے وہ انتخاب عالم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ویل ڈن کپتان. تو انتخاب عالم نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے سلیم الطاف سے کہا کہ پویلین کا راستہ کدھر ہے. تو یہ واقعہ سنایا شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے میں نے اپنے جسم پر ہر ضرب صحیح ہے. یہ سلسلہ اپریل 2022 سے شروع ہوا، لیکن حکومت کے سنبھالنے کے بعد ہی میرے رفقا آ کے کہتے ویل ڈن. میں جواباً ان سے پوچھتا کہ بتائیں باہر نکلنے کا راستہ کدھر ہے. تو یہ انہوں نے اپنی 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں یہ جو درد بھرا واقعہ سنایا ہے، تو اس کی واقعی یہ ریزیمبلنس تو بنتی ہے. تو اس لیے تھا کہ میں کہا کہ 1 سال مکمل ہو تو آپ سے واقعہ شیئر کروں، اور چیزیں آئیں گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. ندیم بسرا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.